अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। 11 न्यूज़ पर आज की बात मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, इस पे आप क्या कहेंगे? जो इस वक्त की हुकूमत है और आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो आप सारे मामलात को किस तरह देखते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बात करने का मौका फ़राहम किया। तो जैसे आपने सवाल किया है कि इस वक़्त आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि जो ये 2021 में इलेक्शन हुए और उसके नतीजे में एक गवर्नमेंट कायम हुई जो पीटीआई, जिसका एक मतलब पहले था कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट कायम हुई है। और वो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो कोलैप्स कर गया, और वो पंजाब में भी क्या हाल हुआ, फिर इसी तरीके से केपी में भी जो है उनको असम्बली तोड़ना पड़ी, और यहाँ आज़ाद कश्मीर में जितने उनके लोग थे उन्होंने पार्टी से जो है वो तो छोड़कर तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और पहले तनवीर इलियास साहब इसके प्राइम मिनिस्टर थे, जो पीटीआई के, तो उनके जाने के बाद जो है ना पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। तो अब जो जिस हुकूमत को आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली हुकूमत है कि जिस किसी जमात की हुकूमत नहीं है, यानी किसी जो प्राइम मिनिस्टर का, जो आपको अगर आज़ाद कश्मीर के रूल्स का पता हो तो प्राइम मिनिस्टर की जो गाड़ी होती है उस पे एक फ्लैग जो होता है वो रियासत का होता है और एक साथ पार्टी का फ्लैग होता है। तो ये पहली हुकूमत है जिसमें पार्टी फ्लैग नहीं है, यानी कि विदाउट पार्टी एक हुकूमत चल रही है, एमएलए की हुकूमत है। तो पहले तो मैं ये आपसे कहूँगा कि जब पार्टियां टिकट देती हैं तो ये चीज़ देखा करें कि जो पीटीआई की जो जमात पिछले बनी थी, उसमें पीटीआई का जो कोई भी नज़रियाती आदमी इलेक्शन लड़ के जीत कर नहीं आया, बल्कि वही लोग असम्बलियों में आए जो कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जीनत रहा करते थे, कभी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ते रहे, कभी नून लीग के प्लेटफॉर्म से हमारा एक आध बंदा ही था। तो इस तरीके से जब हुकूमतें बनती हैं तो याद रखें, जब वो अपनी पुरानी पार्टियों के साथ वफ़ा नहीं करती, तो वो हवा के ज़रिए मूव कर जाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ आपको पता है कि जब देखें पाकिस्तान में एक हुकूमत ऑलरेडी कायम होती है, तो लोगों को जो है वो एक होता है कि जी वो चूँकि इस्लामाबाद का एक हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर रियलिटी की बात करनी चाहिए हमें, कि इसमें हमारे लोग ये करते हैं कि उसमें एबिलिटी नहीं देखते, उसमें लोग ये नहीं देखते कि किसकी क्या जो है वो पार्टी के साथ एफिलिएशन क्या है। वो फिर जो इस तरह के लोग फिर आते हैं, ये यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में भी ये होता है कि जो स्विंग वोट होता है और जो स्विंग सियासतदान होते हैं, वो आप देख लें कि वो हर साल जो है तो इस पीटीआई ने एक नया निराला काम किया कि उन्होंने सारे के सारे स्विंग पॉलिटिशियन रखे, और उसका नतीजा ये आपके सामने है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है वो फेडरल की मर्जी से या इस्लामाबाद की मर्जी से बनती है देखिए, या मैं लोगों दोबारा के आपसे वोट से कहूँ, बनती है? नहीं नहीं, देखें देखें, बात दोबारा कहूँगा, लोगों के वोट से बनती है। मैंने आपको कहा है कि एक स्विंग वोट होता है, और एक जो है ना, वो आप याद रखेंगे, जब एक एक पार्टी 5 साल लगाती है, कोई भी पार्टी है वो एक्स वाई जेड जो भी हो, आप याद रखें कि 5 साल में आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिस्टर था, मैंने 5 साल लगाए, मैंने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन उसके बाद जो इनकम्बेंसी फैक्टर आता है वो बड़ा तबाहकुन होता है, क्योंकि उसमें लोग जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप उनके बेटे को भी लगाएंगे, आप उनके जो है ना हर मसले को हल करेंगे। और ये याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी इज्तिमाई काम आपने किया तो लोग खुश हो जाते हैं। लोग इंडिविजुअली चेक करते हैं कि मेरे साथ जो है वो पॉलिटिशियन का, अब 1 लाख जहाँ 1 डेढ़ लाख वोट हो, और वो 1 लाख वोट पर आप ये कहें कि वो इंडिविजुअली आप लोगों को मुतमईन कर लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10% लोगों को आप मुतमईन करेंगे, तो 90% लोग ऑलवेज आपसे किसी न किसी सूरत में नाराज़ होते हैं। तो अब जी ये हो रहा होता है कि एक तो ये फैक्टर बड़ा स्ट्रांग आ जाता है, ऊपर से इस्लामाबाद में हुकूमत बनी भी होती है। जब बनी भी होती है तो ज़ाहिर है लोगों का एक ट्रेंड होता है कि जी अगर इस्लामाबाद में हुकूमत बनी हुई है तो शायद ये बेहतर काम करें, चूँकि इनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी इस्लामाबाद की गवर्नमेंट से। तो लोग जो है वो फिर एक स्विंग वोट होता है, जो कि मेरा ख़्याल में, अगर आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आज आप बलदियाती इलेक्शन कराएँ तो स्विंग वोट वो मुस्लिम लीग को मिलेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ना जाए। केपी में इस वक़्त अगर इमरान खान साहब की हुकूमत है जो पीटीआई की, तो उनको स्विंग वोट का एक फ़ायदा तो होता है, प्रोवाइडेड कि कोई बहुत ही बैड गवर्नेंस ना हो, बैड प्रॉब्लम। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पीछे बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें पीटीआई की हुकूमत थी, नून लीग जीती, बाद में नून लीग की एक हुकूमत आई और पीटीआई को फायदा हुआ। तो ये कम चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि आज आप सिंध में इलेक्शन करवा लें, स्विंग वोट की वजह से वो लोग जो है असम्बलियों में आ जाएंगे।
जी डॉक्टर साहब, आप पहले भी वजीर रहे हैं और मुजफ्फराबाद से हैं आप, और आप मुजफ्फराबाद के लिए आपने क्या किए हैं, ऐसे काम नुमाया काम क्या किए हैं? और अभी जब आप दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपके पास क्या प्लान है कि मुजफ्फराबाद को कैसे बेहतर करना है, या पूरे आज़ाद कश्मीर को कैसे लोगों के हकूक की वो चल रही है तहरीक भी, और सारे मसाइल में आज़ाद कश्मीर जो मसाइल में डूबा हुआ है, इसके लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? देखिए, अगेन मैं कहूँगा कि जब आप मिनिस्टर होते हैं तो आप मुज़फ़्फ़राबाद के मिनिस्टर नहीं होते हैं, आप रियासत के मिनिस्टर होते हैं। तो जब आप रियासत के मिनिस्टर होते हैं तो आपकी जो जितनी भी सोच होती है वो रियासत के लिए होती है। मेरे पास आईटी की मिनिस्ट्री थी, टेलीकम्युनिकेशन आईटी, उसके बाद मेरे पास पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री थी और मेरे पास जो है वो टफ्टा की मिनिस्ट्री थी। अब अगर इसके ये थे कैसे, ये तो हो गया ना एज़ अ मिनिस्टर जो किसी ने वो किया। हमने आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा, मैं मुस्तफ़ा बशीर कुछ भी नहीं है और मैं हूँ मुस्लिम लीग नून, ठीक है ना? तो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है, मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, मैं उस पे आपको अब मैं कहूँ जी मैंने 5 भर्ती की है, मैंने अपने हल्के में 4 स्कूल देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है। हमने देखना है कि मुस्लिम लीग ने उस 5 साल में क्या किया। तो मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा आपको आपने देखा होगा वो था 13वीं आईनी तरमीम। जो आपकी 13 अमेंडमेंट हुई उसमें आपने देखा होगा कि ये पहली बार हुआ है कि जो सूबों को इख्तियारात नहीं थे कि अपना टैक्स कलेक्शन हम खुद करते हैं। और उस टैक्स कलेक्शन की वजह से आप इस वक़्त अंदाज़ा लगा लें कि जब कश्मीर कौंसिल के पास ये हमारा ये चैप्टर था, तो हमें 8 से 10 अरब से आज तक हमने उसको एक्सीड नहीं किया। और आज अल्लाह की मेहरबानी से हम वी आर टचिंग 50 बिलियन रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, जो कि हमारे बजट में जब 50 बिलियन का जो होता है, तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो आज़ाद कश्मीर था, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, तो ये जो है वो अगर आप देखें तो इसको हमें लोन मतलब एक तरह से जिस तरह आप कहते हैं ना कि कर्ज़ा लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो ना ओडी होता है एक लफ्ज़ ना, ओवरड्राफ्ट होता था हमारा। तो वो ओडी हम लेते थे स्टेट बैंक से कि जी हमें आप 2 अरब की ओडी, वो भी 2 से 4 अरब हमें ओडी देते थे कि जी आप अपनी मुलाज़मीन को तनख्वाहें दें, और इस तरीके से निज़ाम चलता था। तो उससे हमारी जान छूटी। अब हमारे बजट में हमारा अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जो मैं नॉर्मल बजट की बात कर रहा हूँ, चूँकि हमारे एक होता है जो डेवलपमेंट बजट और एक होता है जो हमारा जो आपका दूसरा मैंने बताया है कि जो नॉन डेवलपमेंट। तो जो नॉन डेवलपमेंट बजट है, जो मेन बजट है हमारा, जिसका बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें जिसमें तनख्वाहें होती हैं और दीगर चीज़ें होती हैं, तो उस बजट में हमारे अच्छी कंट्रीब्यूशन है और उसमें हम पाकिस्तान के जो टैक्सेस वगैरह जो हमारा हिस्सा बनता है, शेयर बनता है, वो मिला के हमें शायद पाकिस्तान से कुछ चीज़ लेनी नहीं पड़ती। लेकिन जो डेवलपमेंट है, ज़ाहिर है वो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करती है। एक तो ये 13वीं आईएम अमेंडमेंट जो हुई थी तरमीम, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। और ये दूसरा हमारा एक मैनिफेस्टो था, हमारा 3 नुकाती मैनिफेस्टो था मुस्लिम लीग नून का। पहला था आपका कि हमने कश्मीर इश्यू को हाइलाइट करना है और वो इसको बेस कैंप बनाना है मुज़फ़्फ़राबाद को। आप देख लें हमारे दौर में राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब से लेकर जितने भी लोग थे, वो किसी न किसी सूरत में कश्मीर इश्यू पर हर जगह पर हमने डिस्कशन को ओपन किया। बाहर से हमारे यहाँ बहुत सारे आपने मसूद अहमद ख़ान साहब हमारे दौर में प्रेज़िडेंट थे, तो उनको लगाने का मकसद ही ये था कि टू हाइलाइट द कश्मीर इश्यू इन द वर्ल्ड। वो हमने किया बहुत, और किस तरीके से किया, ज़ाहिर है एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने इसको किया। सेकंड हमारा मैनिफेस्टो था, वो था आपका गुड गवर्नेंस, कि हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है। आप हमारे दौर में देख लें, हमने एनटीएस का इजरा किया कि जो जितनी भी ज़ाहिर है जो लोग भर्ती होके आएंगे साफ और शफाफ तरीके से, तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहें कि जी जो हमारे लोग पुराने ज़माने में जिस तरीके से भर्ती होते थे, वो क्वालिफिकेशन भी उस तरह से फुलफिल नहीं करते थे। एक तो हमने फिर एनटीएस किया, फिर हमने पीएससी को बहुत अच्छा फ़ाल किया। हमारे दौर में आप चेक कर लें कि बेस्ट पी जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, वो हमने इसको प्रोवाइड किया, अच्छे और शोहरत के साथ लोगों को लिया और कोई उस पे उँगली नहीं उठी। तो ये चीज़ें थी जिसमें गुड गवर्नेंस को हमने अच्छा, फिर हमने कंप्यूटराइज़्ड लैंड रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटराइज़ लेकर गए, ताकि आप अगर देखें तो उससे ये फ़ायदा हो गया कि जो करप्शन था, जो गवर्नेंस थी, उसमें बेहतरी आई। और तीसरा हमारा जो मेन था मैनिफेस्टो, 3 मैंने कहा ना 3 नुकाती था। तो जो थर्ड पॉइंट था हमारा था वो डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। आप अगर कश्मीर के इस वक़्त आप मुज़फ़्फ़राबाद से निकलें, तो आप यहाँ से बाग, रावलाकोट, जितने हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें आप एक अच्छी रोड को लेकर जो है ना वो आप ट्रैवल करते हैं, और आप यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से कोटली, कोटली से मीरपुर, विद इन एजे के आपको जो है ना वो कारपेटेड और मेटल रोड मिलेंगी और बेस्ट क्वालिटी की रोड मिलेंगी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब हमने ये किया तो उसके बाद हमारा टूरिज़्म में इज़ाफ़ा हुआ, और लाखों की तादाद में लोग नीलम वैली, लिपा वैली, आपकी जो रावलाकोट के ऊपर है जो हमारा पूरा एरिया, बाग से हमारी एक आपने देखा होगा गंगा चोटी पे हमने रोड पहुंचाई।
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے انہوں نے اے جے کے کا رخ کیا، اور آج اے جے کے میں جہاں پر ایک بھی ٹورسٹ ریزورٹ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھا، آج وہ ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اے جے کے نیشنل اور اے جے کے ریزیڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کے ہیں وہ لاجز۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ اس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ویٹرز اور دیگر لوگوں کا روزگار بھی ہوا، تو یہ ایک ذریعہ بنا کہ لوگوں کو جو ہے روزگار میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا، لیکن وہ روزگار میں اضافہ ہوا۔ تو یہ وہ جی چیزیں تھیں جو ہماری جو 3 پوائنٹ ہمارا مینیفیسٹو تھا، اس سے ہم نے 3 ایسی چیزوں کو، ایک گڈ گورننس، ایک ہائی لائٹنگ دی کشمیر ایشو، اور اس کو مین چیز اس کو کیا، اور تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا وہ ڈیولپمنٹ آف کشمیر۔ یہ خالی ایک سیکٹر تھا، اگر میں اس پہ آپ سے بات کرنا شروع کروں تو شاید آپ کو پھر وہ لگ جائے۔ پھر ہم نے کارڈک ہاسپٹل میرپور میں بنایا، کارڈک ہاسپٹل مظفر آباد میں بنایا۔ یہ وہ ادارے تھے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل آپ کے جو ڈیتھ ریشو ہے، چونکہ میں پرسنلی چونکہ ڈاکٹر بھی ہوں، تو میڈیکل ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو 80% جو لوگ ہیں ان کی جو ڈیتھ کی کاز ہے وہ کارڈک اریسٹ ہوتا ہے۔ تو تینوں ہماری کوشش ہے کہ باغ میں بھی ہم نے شروع کروایا تھا کہ ہم کارڈک ہاسپٹل 2 جگہوں پر ہم نے جو ہے نا وہ فل فلیج بنایا، جس میں آپ کی کیتھ لیب، جس میں آپ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، تو اس لیول پر ہم لے کے گئے تاکہ آزاد کشمیر کے جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ یہ فیسلٹی ملے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آج سے پہلے، وہ جی ساری جی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ بیس کیمپ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیس کیمپ نے 77 سالوں میں کچھ مسئلہ کشمیر کے لیے کوئی ایسا کیا، اتنی طاقت ہے کہ ان سے ہم آزادی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، دوبارہ میں آپ کو کہوں گا کہ واٹ از دا میننگ آف بیس کیمپ۔ بیس کیمپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فورن پالیسی طے کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیس کیمپ کا مطلب یہ تھا کہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو وکیل ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر جو کرنا ہے وہ تو ان سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اس طرف کا جو کشمیر ہے، یہ 47 کی آپ پوزیشن دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا شہر نہیں تھا جو 47 میں ڈیولپ شہر تھا۔ جتنے بڑے شہر تھے وہ تو اس طرف رہ گئے، وہ سری نگر تھا، وہ بارہ مولہ تھا، یہ تو وہ شہر تھے جو اس طرف رہ گئے۔ یہ تو یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 47 کے بعد آپ دیکھ لیں، وہاں تک ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو ہمارے سے ہو سکتا تھا ایک تو وہ تو ہو گئی نا، ایک ڈیولپمنٹ کی بات کہ اے جے کے کی وٹ از دی، آپ کہہ لیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کا کہ اب آپ وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنی حد تک ہے۔ ہم اس میں نہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ کوئی سوچتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ کل بل پاس کر دے گی، آپ کا مقابلہ ایک مکار دشمن سے ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اسمبلی کوئی بل پاس کرے گی یا میں کھڑا ہو کے جو ہے وہ کشمیر کے لیے، دیکھیں فاروق اظہر صاحب لندن گئے، وہاں انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو نکالا کہ باہر نکلیں آپ، اب آئیں، ہم بڑا احتجاج کرتے ہیں لندن میں۔ دیکھیں نا، ہماری بات جو لندن میں سنی جائے گی، مظفر آباد میں ہم 50,000 کا مجمع کھڑا کر لیں، کون سا انٹرنیشنل میڈیا ہے جو مظفر آباد آ کے ہماری کوریج کرے گا؟ پھر ڈاکٹر صاحب ہندوستان بڑا ایک ملک ہے۔ سوال ہے آپ سے، ڈاکٹر صاحب ایک جی سوال ہے کہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ اختیار نہیں مل سکتا کہ گلگت بلتستان کو ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے؟ کیونکہ جب ہم یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں پہلے نکالے گا، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کے ایک سیٹ اپ کیوں نہیں بنایا جا سکتا جو اپنا مقدمہ یہ خود لڑیں؟ تو یہ آزادی کی تحریک میں، کیونکہ میں یہاں پہ نیو یارک میں ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 77 سالوں میں پاکستان مسئلہ کشمیر پہ ہمیشہ اپنی پالیسیز بدلتا رہا ہے، اور انڈیا کے ساتھ مل کے بہت ساری قراردادیں جو انہوں نے ختم کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو کوئی اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ابھی آپ دوبارہ آپ دیکھ لیں، آپ نے جو بات کی ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر، دیکھیں پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھ لیں کہ گلگت کے لوگ اپنی اپنی بات خود کرتے ہیں۔ وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ برا مانتے ہیں کہ جی ہم اپنی بات خود کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم سے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ٹھیکیداری کرنے والے؟ پہلی بات تو یہ دیکھ لیجیے گا جی کہ گلگت کے لوگ اپنی بات خود کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ ہم نے ظاہر ہے قوم متحدہ کی قراردادیں ہیں، تو اقوام متحدہ کی قرارداد میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ گلگت سے ہم ابھی فوجیں نکال۔ آپ بتائیں، ابھی اس میں کہا ہوا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں اپنی فوجوں کو نکالیں گے،
اور ہندوستان کی اتنی فوج صرف رہے گی جو آپ کے جو جو پلیبسائٹ ہوگا اس کو صرف دیکھنے کے لیے جو درکار افواج ہوگی وہ پاکستان وہ ہندوستان کی وہ فوج ہوگی، اور اس میں جو آپ کے آبزرور کنٹریز ہیں وہ آ کے آبزرو کریں گے کہ پلیبسائٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط۔ یہ اس صورت میں فوجیں نکالنی تھی۔ آج آزاد کشمیر کو آپ کہیں نا فوج نکال لیتے ہیں، گلگت سے بھی نکال لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ہندوستان آپ پہ قبضہ کر لے گا۔ آدھا گھنٹہ تو میں نے زیادہ بتایا، شاید اس سے بھی جلدی کر لے گا۔ تو یہ کون سی وہ بات ہے کہ ہم گلگت اور یہ جو اٹھیں، اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم ایک اپنی آرمی کھڑی کر لیں، اور ہم جو ہے وہ اس وقت پوزیشن یہ ہے۔ سب سے پہلے کشمیری قوم کے لیے میرا اپنا بھی ذاتی طور پہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ ہم لوگ ابھی آپ دیکھ لیں، اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم ابھی بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں زراعت کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی آپ ایگریکلچر میں تو ہم بالکل، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایگریکلچر گورنمنٹ نہیں کہتی، ہمارے لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی ہمارے یہاں جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ، جس وقت آپ دیکھ لیں تو اراؤنڈ 85 to 90% لٹریسی ریٹ ہو گیا ہمارا۔ 80 تو ہے ہی ہے، یعنی کسی حالت میں بھی اس سے کم نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ 80% لٹریسی ریٹ میں آپ ذرا بچوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کون سا کھیت بھائی، کون سا ایگریکلچر، مجھے آپ نے نوکری دینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جا رہا ہوں، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آؤٹ آف 4.5 ملین پیپل ہمارے جو ہیں وہ اراؤنڈ 2 ملین پیپل دے آر سیٹلڈ ان آؤٹ سائڈ دی کنٹری۔ اس میں وہ جی پاکستان کے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کے خالی 1.1 ملین تو انگلینڈ میں وہ ہے۔ تو اسی طرح گلف میں ہمارے لوگ ہیں، یورپ کے دیگر ممالک میں ہمارے لوگ ہیں، پھر آپ کا یو ایس اے میں ہمارے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو آپ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، وہ جب تک ہمارے سیاستدان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو پیچھے سے ایک سپورٹ نہ آئے۔ اور یاد رکھیے گا، ہندوستان جیسے ایٹامک پاور سے لڑنے کے لیے ہمیں پاکستان کی ہر حال میں کسی نہ کسی صورت میں مدد درکار ہوتی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اس ایٹامک ملک کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنے چار تو اپنی توپیں لگا کر اور چار جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مشین گنیں لگا کر تو اس کا مقابلہ کر لوں گا، تو یہ شاید خام خیالی ہے ہم لوگوں کی۔ دیکھ لیں، پاکستان ہماری جو ہے اس وقت سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، پاکستان ہمارا جو ہے ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا قصور نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لیڈر ہے جس کی طرف، مطلب میں کہوں جی میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا جتنے لیڈرشپ آئی ہے پہلے بھی آتی رہی ہے، کوئی یہ نئے نہیں ہے، تو انہوں نے اگر کوئی کوئی کوتاہی کی ہو یا کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی ہو، وہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ کسی بندے کی شاید لیکن پاکستان ایز اے کنٹری، پاکستان نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ آج ہم جتنی پروٹیکشن ہماری ہے وہ پاکستان کی۔ ابھی میں دیکھ کر جی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو کشمیر اپنی بجٹ کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کو، میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو اپنے اس قدم پہ کھڑا کریں کہ کل ہم اس بات کرنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم کہیں کہ جی پاکستان اب ہمارے پیچھے کھڑا ہو، ہم آگے کھڑے ہوں گے۔ ابھی جی ہم پہلے اپنے آپ کو، ہم کشمیری جو ہے نا، ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ میں بھی گفتگو اچھی کر لیتا ہوں، آپ بھی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکلٹی کی طرف آتے ہیں تو ہم پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں۔ یہ میری جی معذرت کے ساتھ ہے، ہم کشمیری پریکٹیکل نہیں ہیں، یہ ہمارا جی مسئلہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو عوامی حقوق کی تحریک آزاد کشمیر میں جس نے تہلکہ مچایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ کیا لوگ دیکھیں اس لیے نکلے کہ یہاں پہ مسائل ہیں، یا اس لیے نکلے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آزادی چاہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی نے آزادی کا، دیکھیں آزادی کیا ہے پاکستان سے کیا، ہمیں یہاں کشمیر میں کون سا آپ کو کوئی قتل ہو رہا ہے، کون سی کشمیر میں حالات خراب ہیں؟ کشمیر اللہ کی مہربانی سے آپ مظفر آباد میں واحد ہمارا ایریا ہے جہاں پر آپ کو کبھی جو ہے وہ کبھی کرائم ریشو اس طرح سے نہیں ملے گا۔ میرپور میں اس طرح کا کرائم نہیں ہے، پونچھ میں اس طرح کا کرائم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات کرنی کسی نے کوئی وہاں، اگر دیکھیں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا خود مختاری کا وہ نعرہ مارتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ مارتے ہیں۔ ابھی وہ سٹیج نہیں آیا، ابھی ہم نے ریاست کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر دیکھیں نا، ابھی ہمارا مقصد یہ، اگر اب میں آج ایک کام میں نئے میں لگ جاؤں، وہ بلوچستان والے حالات میں پیدا کر لوں کسی کے کہنے پر، تو کل کیا ہوگا کہ اس ملک میں جو ہمارا بچہ فی الحال جو ہماری بڑی اچھی پوزیشن جا رہی ہے، نہ ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ ہے، غربت کا لیول بھی ہمارا، اگر آپ بلوچستان کے پی کے اور سندھ سے کمپیئر کریں تو وی آر بیٹر، کہ ہمارے جتنے انڈیکس ہیں، ہمارا ایجوکیشن لیول اچھا ہے، ہمارا ہیلتھ ریشو ان سے بہتر ہے، ہماری جو آپ کو کہہ لیں جو معیار زندگی ہے وہ باقی صوبوں سے کافی ہم بہتر رہ رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم ایک دم ڈی اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور کل پتہ چلے جی ہم ان سارے صوبوں سے پیچھے ہو گئے،
فی الحال جب اگر کبھی پلیبسائڈ کا موقع آیا تو ہر کشمیری کو حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے. وہ اس میں اگر میں کہوں جی خود مختاری والے غلط بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ بات بھی کسی حد تک ان کا ذاتی رائٹ ہے، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. میرا ایمان ہے، مطلب میں کشمیر بنے گا پاکستان کی سپورٹ کرنے والا بندہ ہوں. میری فیملی، ہم 3 نسلوں سے جو ہے وہ اس پہ ہمارا جو وہ ہے اپنے. لیکن میں یہ کہوں کہ جی چونکہ میں اس کا حمایتی ہوں تو دوسرے غلط ہیں، تو ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے ایز اے کشمیری. جب ہمیں موقع ملے گا اپنا رائٹ، میں اپنا رائٹ استعمال کروں گا، جو خود مختار والا وہ اپنا رائٹ استعمال کرے. اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر کے خطوں کو ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. آج ہم نے نظام زندگی چلانا ہے نا. ہم نے اگر تو جنگ کرنی ہے، آپس میں کشمیریوں نے جنگ کرنی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، کل ہم لوگ ایک دوسرے کو فتح کر لیتے ہیں جی کہ ہم نے. تو جو تحریک چلی تھی اس کا مین مقصد آزادی خود مختاری نہیں تھا. اس کا مین مقصد تھا کہ ہمارے مسائل تھے. ہمارے آٹے کا مسئلہ تھا، ہمارا بجلی کا مسئلہ تھا. ابھی دیکھیں نا، اب ہم نے 3 روپے بجلی لے لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ریاست کے اوپر ایک. میں چونکہ وزیر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا کتنا بڑا بوجھ ریاست کے اوپر آئے گا. ابھی تو ہمیں پاکستان گورنمنٹ کی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ پیسہ اپنی کٹی سے برداشت کیا ہے. لیکن کب تک وہ اپنی کٹی سے برداشت کریں گے؟ یعنی یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم ان کی کٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آٹا اور بجلی جو ہے وہ اس پہ سبسڈی دی جائے. تو ہم نے ایز اے کشمیری یہ سوچنا ہے کہ یہ بالکل حق ہے لوگوں کا کہ ان کو کم اور سبسڈائز ریٹ پر بجلی ملے. اس کے لیے ہمارا ضروری ہے گورنمنٹ کے لیول پہ، میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیول پہ بات نہیں کر رہا. لوگ ٹھیک ہے، اپنی ان کی جدوجہد ٹھیک تھی، وہ چیزیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ اس کو کوئی خود مختاری یا آزادی کی کوئی تحریک تھی، کوئی اس میں. ہمیں خود یہاں تھا. ہمارا پاکستان ہمارا بھائی ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، پاکستان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ بھی ہے، اور پاکستان ہی ہماری منزل ہے. میں سیدھی آپ کو بات بتاؤں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بیرونی ایلیمنٹ تھا اس تحریک میں، جو عوامی حقوق دیکھیں، کی تحریک تھی؟ یہ میرا کام نہیں ہے جج کرنا کہ اس میں کوئی بیرونی ایلیمنٹ تھا نہیں تھا. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہو اور ہمارے ادارے ان کو چھوڑیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے. یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان بڑا ہمارا دشمن ہے، اور اس میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن بہت سارے ثبوت ملے ہیں جیسے بہت سارے ایریاز میں کہ اس نے بھی انفلوئنس کر کے. آپ دیکھیں اس کے ٹی وی چینل کتنا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ہر چیز یہاں سے پرووائڈ کی جا رہی ہے ان کو. اس میں کچھ چیزیں تو ہوں گی، لیکن اس کو جب تک آپ چیزوں کو سامنے جب تک نہیں آتی، اس پہ بات کرنا، کسی پہ الزام لگانا، میرے خیال ہے کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں اب ہر حال میں اپنی بجلی 450 میگا واٹ جو کہ آزاد کشمیر کی ضرورت ہے، وہ اب ہمیں اپنی لوکل سطح پہ پروڈیوس کرنا پڑے گی. آپ کو میں ایک سیدھی سی بات بتاؤں، جو ہم پاکستان جو بجلی بنا رہے ہیں، جو ہم یہ جو بجلی اپنی پروڈیوس کرتے ہیں، وہ جو وابڈا کے ذریعے یا جو پاکستان گورنمنٹ ہمیں جیسے منگلا کی بجلی گورنمنٹ آف پاکستان نے پروڈیوس کی ہے، تو اس کو ایک سارے صوبے جیسے پیسے لے رہے ہیں، ہم بھی وہ پیسہ لے رہے ہیں. اور وہ یہاں لمبی ہو جائے گی بات، وہ اگر آپ اس پہ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی بھی ہمیں کتنا سبسڈی مل رہی ہے اس پر، اور کتنے ہم کس ریٹ پہ لے رہے ہیں اور کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اس کو. اب وہ پاکستان گورنمنٹ ہمیں بجلی کس ریٹ پہ دے رہی ہے، ہم کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. چونکہ ہم جی یہاں سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ اپنے بجٹ کا حصہ بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں. کیا آپ جی سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جو پاکستان کے کسی اچھے ہاسپٹل سے مقابلہ کر سکتا ہو؟ دیکھیں، دوبارہ میں کہوں گا کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کا جو حجم ہے وہ ایک راول پنڈی کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب سے پہلے جیسے ہمارا سی ایم ایچ مظفر آباد اس وقت کام کر رہا ہے. دیکھیں، میجر سرجری ساری وہاں ہوتی ہے. صرف ٹرشری کیئر ہے جو ٹرشری کیئر کے لیے اگر ہم یہاں پیسہ لگاتے بھی ہیں تو لوگوں کا ہم پر یقین نہیں ہوتا. راول پنڈی اسلام آباد ہم سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. مسئلہ بات. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم ٹرشری کیئر کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں تو وہ ٹرشری کیئر کی کاسٹ ہمیں جو پڑتی ہے، یہاں پر جو ڈاکٹر ہم رکھتے ہیں وہ ریاست کو ابھی کر رہی ہے نا ٹرشری کے. میں نے کہا نا کارڈک ہاسپٹل ہم نے اب بنا دیا ہے، ابھی ہم نیورو سرجری بھی کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس بہت کم ایسی چیزیں. اب کینسر ہاسپٹل انشاءاللہ جون سے پہلے پہلے ہمارا جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں دیا آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آزاد کشمیر کو ملتا ہے، یہ ہاں، پراپر طریقے سے جو عیاشیوں پہ نہیں خرچ ہوتا اور یہ پراپر لگتا ہے؟ نہیں اور نہیں نہیں، ٹھیک ہے، نہیں ایک پراپر نہیں خرچ ہوتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ عیاشیوں بھی ہوتی ہیں اس میں، بالکل ہوتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ان عیاشیوں کو روکنا بھی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کتنی اسٹرانگ ہے. پولیٹیشین پھر ایک مائنڈڈ نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا کہ آپ ہر ایک پولیٹیشین ایک جیسا نہیں ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، پولیٹیشین میں بھی ہیں، وہ بیوروکریسی میں بھی ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس لیے آتے ہیں
کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ 5 سال انجوائے کرنا ہے، اور اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہیں۔ تو ایک چیز تو طے ہے کہ ہمارا بجٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ون مین کین ناٹ چینج اے سسٹم۔ اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایز اے نیشن ہمیں یہ چیز کرنا پڑے گی کہ ہمیں ایک نیشن بننا پڑے گا۔ ایک ریاست کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ دیکھیں، میں کہوں جی میں اچھا ہوں دوسرا برا، یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہو سکتا ہے، میرے میں بھی کتنی کوتاہیاں ہوں گی، کتنی برائیاں ہوں گی۔ ہمیں ایک سوچنا، اب میں کہتا ہوں جی میں نہیں لوں گا یہ چیز، دوسرا کہتا میں لوں گا، تو پھر وہ بنتا نہیں ہے نا۔ وہ پھر ایکویلٹی پر آپ کو جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو ایز اے نیشن ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر میں نے جی پھر کہا ہے کہ بجٹ ہمارا کس پہ صرف ہو رہا ہے۔ آج آپ کو میں بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایز اے سیاستدان ایک چیز آبزرو کی ہے، کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں کہوں کہ ہمارے ادارے ٹھیک ہوں۔ مجھے بتائیں کہ جو میرا ووٹر ہے اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اسپتال اچھا ہو، اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے آپ کے اسپتال سے کوئی غرض نہیں ہے، میں آپ کو اس پہ ووٹ نہیں دوں گا، مجھے کسی اور چیز کا، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میرے لیے آپ نے کیا کیا، میری روڈ آپ نے بنائی، میرا جو ہے پانی مجھے لگا کے دیا ہے، میرے بچے کو بھرتی کیا ہے۔ جب تک ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اجتماعیت کی طرف نہیں آئیں گے، انڈیویجولٹی پر ہم کمپرومائز کریں اور اجتماعیت کی طرف جائیں، اگر ہم اجتماعیت پر آئیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے مسائل تو صرف، اب دیکھیں مجھے پتا ہے کہ کل میں نے اگر سارے اسپتال بنا دی، میں نے اگلے جیتا ہی نہیں ہے، جیتنا ہی نہیں ہے، میں نے پوری جان لگائی، اپنے حلقے میں ادارے بنائے، لیپا کو روڈ دی، لیکن جب لوگوں کی بات ہے انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے بہت اچھے کام کیا، آپ نے لیکن ایک کام آپ نے کیا، میرا بچہ بھرتی نہیں ہوا، میرا ووٹ بالکل آپ کے لیے نہیں ہے، میرے والد کے جنازے میں آپ نہیں آئے تھے، لہٰذا اس دن آپ اسمبلی کا اجلاس تھا، لیکن بے شک ہوتا آپ نے میرے والد کے جنازے پہ آنا تھا۔ تو میں نے جی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کے اگر کسی کے والد پہ جنازے پہ جانا ہے، تو یہ وہی بات ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اپنا مریض مر رہا تھا اور اس کو چھوڑ کے، میرا خیال ہے اگر ڈاکٹر کا مریض مر رہا ہو، وہ آپریشن کر رہا ہو، تو میں اگر غلط نہیں ہوں تو رب نے بھی اجازت چھوٹ دی ہے کہ آپ عبادت کو تھوڑا ڈیلے کر لیں، لیکن اس مریض کو چھوڑ کے نہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل کیونکہ اس وقت آپ کا جو مین جاب تھا وہ آپ نے اس وقت اس مریض کو بچانا تھا، کیونکہ آپ نے اللہ سے وہ لیا ہوتا ہے نا، حلف لیا ہوتا ہے نا، میں اللہ کے نام پہ، کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے نا وہ سیو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ جس کا جو رول ہے وہ اگر اپنا پلے نہ کرے، تو پھر اب ہمارا پہلا جو پرائم جو ایم ایل اے کا جو پرائم جو اس کا رول ہے وہ اسمبلی کا اجلاس ہے، یعنی کہ اس نے لیجسلیشن کرنی ہے، لیکن اس کے لیے جو پڑھا کہ لکھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، ووٹ کون دیتا ہے؟ ووٹ کون دیتا عوام ہے؟ عوام لوگ دیتی دیتے ہے۔ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی پڑھے لکھے کو ووٹ دیتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے ووٹ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں جی جو شراب بیچتا ہے میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ اب شراب بیچنے والا جو ہے نا اس کے پاس ووٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا ووٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جب میں یہ منع کرتا ہوں میرے خلاف پوری لابی پھر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کو ووٹ لیکن دیتے یہ چینج کیسے آئے گی؟ ہیں۔ یہ چینج عوام میں دیکھیں نا، میں نے شعور کہا چینج آنا چاہیے۔ آنا چاہیے۔ دیکھیں نا، عوام اپنی بات کے لیے تو کہتی ہے کہ سیاستدان غلط ہے، لیکن کیا اس سیاستدان جو غلط ہے اس کو لے کر کون آتا ہے؟ کیا وہ عوام میرے لے کے ووٹ آتے سے آتا ہے؟ آزاد کشمیر میں کوئی کلچر نہیں ہے آپ کہیں کہ جی لوگ بغیر ووٹ لیے آ جاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ آزاد کشمیر کے کسی پولنگ اسٹیشن پر آپ بدماشی نہیں کر سکتے، اس طریقے سے ایسے ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں۔ آپ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بندے کی چیزیں چیک کریں۔ جو بندہ آپ کے، مجھے بتائیں، جو بندہ اپنی جماعت کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ بندہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگا؟ وہ ملک کے ساتھ مخلص ہوگا؟ یار جس نے ان بالکل کو عزت دی ہے ان کے ساتھ، تو یہ چیزیں آپ کو میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا، ٹھیک ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں کاموں پر ہمیں جج کریں۔ ہماری آپ دیکھیں کہ جو لیجسلیٹر ہے، کیا وہ لیجسلیشن اچھی کر رہا ہے؟ جب آپ اس بات پہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی اور پھر یہ میں آج بھی ڈاکٹر کہوں صاحب، کہ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ اوورسیز کشمیریوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اوورسیز کشمیریوں نے ہمیشہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے ان میں اپنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ روڈز، بے شمار روڈز بنائے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہیں، ڈائلسس سینٹر آج کل بڑا ایک چل رہا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کو اس میں مزید کردار ادا کرنا چاہیے، یا اور کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ پورے پاکستان میں اگر آپ کہیں چلے جائیں نا، اگر کسی جگہ پہ اوورسیز نے کوئی پرفارم کیا ہے وہ آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں ناٹ لیس دین 50% اوورسیز کا ہاتھ ہے۔ آپ کا میر پور کو آباد کرنے میں، چونکہ ہمارا جو سب سے اچھا شہر ہے وہ میر پور ہے، اور آج بھی میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے کہ ہمارے جو میر پور کے لوگ ہیں، خاص کر
اگر ہم برطانیہ میں جاتے ہیں، میرپور مینز ڈویژن میرپور، اس میں کوٹلی بھی آ جاتا ہے، ڈڈیال بھی آ جاتا ہے، میرپور بھی آتا ہے، بھمبر بھی آتا ہے۔ میں یہ بالکل آپ کو اس سے کہوں گا کہ جتنی خدمت ان لوگوں نے زلزلے میں لوگوں کی ہے، جتنی خدمت انہوں نے ادارے بنانے میں کی ہے، جتنی خدمت انہوں نے اپنے این جی او سیکٹر کے والے سے کی ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ میں خود مظفر آباد کا رہنے والا ہوں، لیکن چونکہ ہم ریاست کے شہری ہیں، مجھے اتنا ہی پیارا مظفر آباد ہے، اتنا ہی میرا پیارا شہر مجھے میرپور ہے، اتنا ہی مجھے پیارا کوٹلی ہے۔ لیکن جتنا ہمیں چونکہ زیادہ لوگ بھی انہی شہروں کے ہیں، لیکن انہوں نے بہت، ہمیں برطانیہ میں میرا جانا ہوا، میرا گلف میں جانا ہوا، دیگر یورپ کے ممالک میں جانا ہوا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایز اے کشمیری ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمیں ایئرپورٹ سے لیتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ میرپور کا، مظفر آباد کا، ایز اے کشمیری ہماری نیشن نے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو آپ چلے جائیں، کسی ہاسپٹل کو وزٹ کریں، مظفر آباد کے کسی ہاسپٹل کو وزٹ کریں، جی کدھر سے آیا جی ڈائلسس، او جی یہ انگلینڈ کی پارٹی نے ہمیں ڈائلسس دیا ہے۔ کہیں ہر شہر میں انہوں نے اسپتال کھڑا کیا ہمارے لوگوں نے، ہر شہر میں۔ مظفر آباد میں بھی ایک اسپتال چل رہا ہے یہاں پر، جو برطانیہ کے ہماری اوورسیز کمیونٹی کے تعاون سے بہترین چل رہا ہے۔ یہ میرپور کے بہت سارے ادارے، اس میں آپ کوڈ ہو، مختلف آپ لگا لیں، اسپتال میں اگر آپ مشینری دیکھیں، ڈونیشن دیکھیں، تو ہمارے اوورسیز کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ ہماری جتنی گراؤنڈز ہیں، ہماری روڈز ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو میرا خیال ہے، میں اے جے کے کی حد تک تو یہ بالکل بالکل وثوق سے کہوں گا کہ اے جے کے کی اکانومی میں جو میجر جو کردار ہے وہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے اس کردار کو اب آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا مشن ہے۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم، جو ہمارا ناردن پارٹ آف کشمیر ہے، اس میں اگر ہم نے آگے سروائیو کرنا ہے تو وہ ہم نے ٹورزم کے طور پہ کرنا ہے۔ اور میں یقین رکھوں گا کہ ہمارا جو کشمیری، جو سمندر پار کشمیری ہے، جسے آپ اوورسیز کشمیری کہتے ہیں، وہ یہاں اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کر کے یہاں پر جو ناردن پارٹ ہے ہمارا، اور جو ہمارا ساؤتھن پارٹ ہے، اسے ہم نے ایگریکلچر لینڈ کے طور پر بھی کرنا ہے، چونکہ بھمبر کا ایریا ہے، میرپور کے بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر اچھی ایگریکلچر ہو سکتی ہے، تاکہ ایک پارٹ آپ کو ایگریکلچر میں آپ کو جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرے، جیسے آپ کی کوئی جتنی گندم ہے، یہ ہمیں خود اپنی کرنی چاہیے بھائی۔ ہمارا 4.45 ملین ٹوٹل ہمارے لوگ ہیں، تو ہمیں اب یہ پلان کرنا پڑے گا کہ ہمارا ساؤتھ اچھا ایگریکلچر ریجن بنے، اور جو ہمارا نارتھ ہے وہ اچھا جو ہے وہ ٹورسٹ کا جو اسپاٹ بنے، اور وہ بجلی بھی پروڈیوس کرے، تاکہ ہم جب بجلی پروڈیوس کریں گے، ٹورزم کو فروغ دیں گے۔ دیکھیں نا، اب میں وہاں پر زمینیں نہیں ہیں تو کیسے ہم، ہاں اچھا اچھا فروٹ، اچھا فروٹ بھی جو ہے وہ نارتھ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں میں نہیں آئیں گے، آپ یورپ میں دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کی اکانومی صرف اس بات پر ہے کہ جی وہ ڈیری پر چل رہے ہیں، ان کی اکانومی کس پہ؟ جی وہ پھول جو ہے وہ دنیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں، جو آپ کے فلاورز ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جو ہے وہ چاہے تو ترقی کر سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ ایگریکلچر میں بالکل نل ہیں۔ ہم ابھی تک ہم نے ٹورزم کو اس روح پہ ٹورزم کو نہیں لے کے گئے جس روح پر ہمیں لے کے جانا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے جی اورنگزیب صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ ناظرین کے لیے بھی میرا یہی میسج ہے کہ جہاں پہ اوورسیز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، آزاد کشمیر کی عوام ہے، ان کو بھی سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو ریاست کے لیے، جو آزاد کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے جو بہتر ہو۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں تھینک یو حاضر جی، ہوں گے۔ تھینک اللہ یو جی حافظ، تھینک اورنگزیب یو، صاحب، تھینک یو، نائس، تھینک تھینک یو۔ یو۔